विजुअल शक्ल में या ऑडियो शक्ल में या राइटिंग में, तो वो उनसे जरूर सवाल करेंगे। और इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनका इंटरव्यू करेंगे। इनके साथ हैं ख्वाजा मोहम्मद के साथ खुद हैं, इनके साथ तशरीफ फरमा है माहिरा उमर साहिबा और डॉक्टर अमजद हुसैन साहब और खबर अली साहब। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्र है कि आपने चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के लिए वक्त निकाला। बहुत मेरे लिए इज़्ज़त अफजाई है कि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं इसमें आपका इंटरेस्ट हुआ, और आई एम श्योर आपके जितने सामीन हैं ये भी बहुत खुश होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उनमें बहुत इंटरेस्ट होगा इसके लिए। सर, आपको बताते चलें कि ख्वाजा मोहम्मद अली साहब जो कि KM अली के नाम से जाने जाते हैं, प्रोफेशन में एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और फजाओं में जो उड़ते तैयारे हैं उनका ये मुशाहिदा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन खुद से इन्होंने फैसला किया कि वे जमीन पर उस रोड को डिस्कवर करें, उस रोड को देखें कि जो एक एंशियंट सिल्क रोड था, जिसका अब जो नाम है वो न्यू सिल्क रोड है। और इन्होंने इसको डिस्कवर करने का इनको ख्याल आया और इस ख्याल को उन्होंने अमन जमा बनाने के लिए चीन का रुख किया। ख्वाजा साहब, आप ये बताइएगा कि आपको इस मुहिम जोई का ख्याल कब और कैसे आया? इस मुहिम जोई का हम पिछले 2 साल से बहुत एक्टिव तैयारी कर रहे हैं, और जितना पढ़ते हैं सिल्क रोड के बारे में, जो पुरानी हिस्टोरिक सिल्क रोड है, उतना ही हमको ज़्यादा इसमें होता है कि कुछ करेंगे। तो ये हुआ कि भाई सिल्क रोड हमको देखनी चाहिए, और क्योंकि हम ख़ुद पाकिस्तान से हैं, हमने कहा कि भाई इसका पाकिस्तान का हिस्सा भी देखेंगे। तो क्योंकि पुराने ज़माने में सिल्क रोड जो थी वो ज़्यादातर वेस्ट और ईस्ट के बीच में कनेक्शन था, और मगर उसका एक ब्रांच जाता था पाकिस्तान में, टेक्सिला, पेशावर और नीचे मुल्तान तक जाता था। इसका तो रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो मगर मुश्किल ये थी, जो हम अपनी रिसर्च कर रहे थे, कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है उसके ऊपर बहुत कम लिखा जा चुका है। बाकी यूरोप वाले हिस्से में तो बहुत लोग जा चुके हैं, लिख चुके हैं पाकिस्तान का। तो हमने कहा ये चीज़ हम करते हैं ताकि हमारे इलाके के लोगों को भी पता लगे कि भाई क्या कुछ इसके सिल्क रोड के ऊपर होता था। तो वो एक हमारा बेसिक जस्तजू थी कि खुद डिस्कवर करें कि क्या होता है,
اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ بھئی کیسے لوگ ٹریڈ کرتے تھے. اور پھر جو ون بیلٹ ون روڈ کا پریزیڈنٹ شی نے اعلان کیا، اس نے اس کو ایک دفعہ کو اور ہم کو اسپر کیا، بہت زور دیا کہ بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم اس سے پہلے کہ روڈ پکی ہو جائے ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ پہلے کیا حال تھا. اب انشاءاللہ جب یہ روڈ 1-2 سال میں پکی ہو جائے گی پاکستان میں، تو یہ دوبارہ سے ہم جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ 3-4 سال کے بعد. یہ آپ کا جو جذبہ ہے وہ بڑا قابل تعریف ہے. اچھا خواجہ صاحب، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جس روٹ کو ڈسکور کرنے آپ نکلے ہیں اس کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہے؟ تو جو حصہ ہم کر رہے ہیں وہ تقریباً 10,000 کلومیٹر ہے، اور یہ ہم 30 دن میں پورا طے کریں گے، جس میں سے 19 دن تو ہوں گے چائنا میں، شنگھائی سے ہم شروع کریں گے، اور میجر شہر جو شیان، ارمچی، ترپان، کاشگر، ان سے کر کے کاراکورم ہائی وے سے ہم پاکستان میں انٹر کر جائیں گے. اور پھر 10 سے 11 دن لگیں گے پاکستان کے حصے میں، اور ہم پاکستان میں جو نیا روڈ بن رہی ہے ون بیلٹ ون روڈ، اس کے حساب سے گوادر تک، سمندر تک جائیں گے، جو نیا پورٹ ایک بنا ہے اس کے. تو پورے ٹوٹل کوئی 30 ڈیز. جی اچھا خبر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ 19 دن آپ کے چین میں گزریں گے. یہ 19 دن ہم جو میجورٹی گزریں گے یہ ڈفرینٹ جغرافیکل ایریا سے گزریں گے چائنا کے. شروع کریں گے شنگھائی سے، اور شنگھائی کے بعد جب ہم شیان کو کراس کریں گے تو گوبی ڈیزرٹ شروع ہو جاتی ہے اس علاقے میں. تو گوبی ڈیزرٹ کا جو ساؤدرن ایریا ہے وہ پورا کراس کریں گے، اور پھر ساؤتھ میں ہم تاکلا مکان ڈیزرٹ اس کو اسکرٹ کرتے ہوئے ترپان، کورلا، کاکو، اکسو، کاشگڑھ، اور آخری جو چائنا کا شہر ہے تکشر گاؤں، اس کو کراس کرتے ہوئے کاراکورم خنجرا پاس سے ہوتے ہوئے کاراکورم ہائی وے کے اوپر آ جائیں گے. اچھا خبر صاحب، آپ نے ذکر تو کیا کہ یہاں پہ مختلف جیوگرافیکل ایریا سے آپ گزریں گے، لیکن اگر ہم اس کو براڈر ویو میں اگر اس کو ڈسکرائب کریں گے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کی اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں، تو آپ کو ہمارے سامنے کو بتا سکتے ہیں کہ کون سا ایریا جو ہے وہ ہلی ہوگا، کون سا جو ہے وہ ڈیزرٹ سے تعلق رکھتا ہوگا، اور کون سا ایسا ہوگا جو کہ سمندر کے قریب ہوگا؟ ہاں، تو یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال پوچھا کہ وہ یہاں پہ جب ہم نے جہاں شروع کیا شنگھائی، تو شنگھائی تو سمندری لیول کے اوپر ہے. اس کے پاس ایک شہر ہے سوجو کے نام سے، وہاں پہ سلک گرو ہوتا ہے، جو شروع سے وہ سلک کا ایک سینٹر تھا. سلک کے ورمز جو ہیں وہ کلٹیویٹ ہوتے تھے وہاں پہ، اور ابھی بھی بہت بڑا میوزیم اور وہاں پہ ایکچوئل پروڈکشن کا ایک ڈیمونسٹریشن کی جگہ بھی ہے. تو ہم نے وہاں سے شروع کیا. اس کے بعد شیان جو ہے یہ چائنا کا قدیمی کیپٹل بھی رہ چکا ہے. بہت لمبے عرصے کے لیے یہ چانگان کے نام سے شہر تھا، جو بعد آج کل وہ شیان کہلاتا ہے. وہ چائنا کا قدیمی کیپٹل تھا. یہ بہت مشہور، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک نام ڈائنیسٹی کا نام تھا جو چن ڈائنیسٹی کہلاتی تھی. اور چن ڈائنیسٹی وہ ہے جس نے کہ چین کو مختلف علاقوں کو جوائن کر کے ایک پورا ملک بنایا، اور لہٰذا وہ نام چائنا کے نام سے شروع ہوا. تو چن اور چائنا، ہم وہاں پہ ٹیراکوٹا آرمی وغیرہ کو دیکھیں گے، ہسٹوریکلی بہت ہی ضروری جگہ ہے. اس کے بعد جب ہم جائیں گے تو پھر گریٹ وال، جو آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا. گریٹ وال عموماً لوگ بیجنگ، بادلنگ کے ایریا سے سوچتے ہیں، مگر اس کا ایک دوسرا اینڈ بھی ہے. تو اس کو ہم کہیں گے گریٹ وال کی دوم، یعنی اس کا جو ویسٹرن اینڈ ہے، جو جیالویون میں ہے، جیایوگوان میں سوری، اس کے اوپر ہم نے دیکھا، اور بہت خوبصورت اینڈ ہے. تو کہاں ویسٹرن اینڈ پہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے، اور جو ایسٹرن اینڈ پہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے، اور ویسٹرن اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو مٹی سے بنی ہوئی ہے. مٹی میں ہے ملا کے، اسٹرا ملا کے، اور اس کو کمپیکٹ کر کے پوری دیوار بنائی ہوئی ہے. تو بہت اچھی جگہ ہے وہ، وہاں پہ وہ دیکھیں گے. اس کے بعد مشہور ایک شہر ہے ڈنگ ہوان. یہاں پہ سلک روڈ جو ہے یہ 2 حصوں میں ہو جاتا تھا.
کیونکہ اس کے بعد تکلا مکان ڈیزرٹ آتی ہے، تو ایک ناردرن راؤٹ ہے اور ایک سدرن راؤٹ، ہم ناردرن راؤٹ لیں گے۔ تو یہ دنگوان بہت خوبصورت شہر ہے، وہاں پہ بہت کچھ اونٹ اور سینڈ ڈیونز اور یہ سب کچھ ابھی بھی اسی طرح ہیں جیسے کہ اوریجنل سلک روڈ وغیرہ کے بارے میں ہم ابھی اس سے گزرے ہیں، تو ہم ایکسپیرینس کر سکتے تھے کہ بھئی اس طرح سے سلک روڈ جو ہے ایک زمانے میں چلتی ہوگی۔ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں ایک شہر جو کہ شنجیانگ کا کیپٹل ہے، جس کا نام ہے اورمچی۔ اورمچی ایک واحد ایسا شہر ہے جو کہ سمندر سے سب سے دور ہے، پورے دنیا میں اگر دیکھیں تو سمندر سے سب سے دور شہر جو ہے وہ اورمچی ہے، تو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ان کا کیپٹل ہے۔ اور پھر آپ جب ساؤتھ میں آئیں تو ترپان آ جاتا ہے۔ ترپان دنیا کا ون آف دی لوئسٹ پوائنٹ ہے، تیسرا لوئسٹ پوائنٹ 185 میٹر بلو سی لیول ہے، بہت سب سے ہاٹسٹ علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے، ڈرائیسٹ بھی، اور جو ہمارے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوا کہ انگور کے لیے بہت مشہور ہے، بڑے میٹھے انگور ہوتے ہیں، کشمش بہت اچھی ہوتی ہے وہاں پہ، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک اچھا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارا یہ ڈیزرٹ کے علاقے میں جو کہ تکلا مکان ڈیزرٹ ہے اس کے تھرو ہم گزریں گے، اس کے ناردرن ایریا سے گزرتے ہوئے ہم کاش گڑھ تک جائیں گے۔ کاش گڑھ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ پامیر ماؤنٹنز، جہاں پہ ساری بڑی بڑی ماؤنٹن یعنی کہ تیانشن ماؤنٹن چائنا کی، ہندو کش ماؤنٹن جو کہ ویسٹ جا رہی ہے، پھر ہمالیہ، کاراکورم، وہ سب پہاڑوں کے جو بڑے رینجز ہیں وہ آ کے ملتے ہیں، وہاں پہ ہم کاش گڑھ پہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر بہت ہیلی اور دشوار ہو جائے گا، ہم تقریباً 16,000 فٹ کے الٹیٹیوڈ پہ خنجراب پاس کراس کریں گے۔ تو اوور آل دیکھا جائے کچھ علاقہ رف ہوگا، کچھ علاقہ سینڈی ہوگا، کچھ علاقہ ماؤنٹینیس ہوگا۔ اس کے بعد جب ہم پاکستان میں انٹر کریں گے تو وہ پہاڑی جو کاراکورم رینجز کو کراس کرتی ہوئی روڈ جا رہی ہے، کاراکورم ہائی وے، وہ حالانکہ اب کافی عرصہ ہو گیا بنے ہوئے، مگر وہ کانسٹنٹلی امپروو کی جا رہی ہے اور کانسٹنٹلی اس کے اوپر پرابلمز آتے ہیں لائک لینڈ سلائڈز وغیرہ، ان کو پار کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت، ہنزا وغیرہ کے علاقے میں اب وہ روڈ کے کیا کنڈیشنز ہیں، کیسی ہے۔ پھر جب ہم پاکستان میں آ جائیں گے تو وہ تو اچھا پلینس کا علاقہ آ جائے گا، میجورٹی اسلام آباد پہنچیں گے انشاءاللہ، ڈی آئی خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان، اینڈ پھر بلوچستان کا علاقہ آ جائے گا، وہ بھی بہت ہی ایرڈ علاقہ ہے، بہت ڈرائی پتھریلی علاقہ ہے۔ اس کے تھرو گزرتے ہوئے انشاءاللہ ہم گوادر پہنچیں گے جو نیا پورٹ ابھی بنا ہے۔ آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی جزیات کے ساتھ یہ نقشہ کھینچا ہے، یقین کریں کہ میں اس وقت آپ کو انٹرویو کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں آپ کے ساتھ شنگھائی سے گوادر تک آپ کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہا ہوں، اور جن جن شہروں کا آپ نے ذکر کیا، شنگھائی کا ذکر کیا، شیانگ کا ذکر کیا، بیتال کا ذکر کیا، اورمچی کا، ترپان کا، اور اس کے علاوہ کاش گڑھ کا، اور آپ نے اس خوبصورت انداز سے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میں نے آپ کے ساتھ ساتھ اس روٹ پر ٹریول کیا ہے۔ بہت اچھا۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کی جو ٹیم ہے کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ ہاں، تو ہم لوگ اس ٹیم میں 9 لوگ ہیں۔ میں سب کے نام آپ کو بتا دوں کہ میں بذات خود ایروناٹیکل انجینئر، اور میں نے پہلے بھی ایکسپیڈیشنز کیے ہوئے ہیں سوات کے اوپر، وائٹ واٹر، انڈس کا جو لانگسٹ ریکارڈڈ وائج ہے، ہسٹوریکل وائج، وہ میں نے کیا ہے۔ تو ایک کائنڈ آف ایڈونچر کا ایک شوق ہے۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد حسین ہیں، جنہوں نے بھی انڈس پہ بھی کیا ہے، بلکہ انڈس کے سورس تک گئے ہیں۔ ابھی میں بعد میں آپ کا ان سے بات بھی کرواتا ہوں۔ ڈاکٹر امجد ہیں، پھر یاسمین علی ہماری وائف ہیں، وہ سارے ہمارے پورے ایکسپیڈیشن کا جو اکاؤنٹس ہے وہ ہینڈل کر رہی ہیں۔ اور پھر میرے ساتھ اور بابر علی ہیں، یہ فوٹوگرافی کے ہیں، اچھے جو پکچرز وغیرہ کرنے میں یہ اسپیشلائز کر رہے ہیں۔ پھر سبیہ عمر ہیں جو کہ بہت پاکستان میں آف روڈ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی ہیں، خود سے جیپوں وغیرہ پہ جانے میں۔ اور پھر ماہرہ عمر ہیں جو کہ ساری ویڈیو فلمنگ وغیرہ ریکارڈنگ وہ کر رہی ہیں۔
सो इंशाल्लाह अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री हम लोगों की बनेगी इस चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर डॉक्टर इमरान चौधरी और डॉक्टर नसीम चौधरी, ये भी पाकिस्तान के माहिनाज डॉक्टर हैं। ये लोग हम लोग को ज्वाइन किए। सारा मेडिकल का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है कि किसी को कुछ हो जाए, दवाइयों वगैरह का इनका है। फिर हमारे साथ हैं लुबना ख़ान, ये भी बहुत राइटर हैं, बहुत अखबारों में कॉलम्स वगैरह इनके आते रहते हैं। तो ये हम इस तरह करके 9 लोग हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करूँ डॉक्टर अमजद हुसैन को। डॉक्टर अमजद हुसैन, अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे पूछूं कि हिस्ट्री ऑफ सिल्क रोड के बारे में ज़रा सा। हाँ, तारीख़ में अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। तारीख़ की किताबों में हमने पढ़ा है कि ये शाहराह अब्रेशम जो है ये ज़ियान से शुरू हो के ये कई रास्ते थे, कई सड़कें थीं जो मशरक़ और मग़रिब के दरमियान जाती थीं और पामीर माउंटेन्स को क्रॉस करके वस्ती एशिया और फिर यूरोप तक चली जाती थीं। और एक जनूबी शाख जो थी, ये शाखें बल्कि कहना चाहिए, वो जाती थीं कराकोरम माउंटेन्स और हिंदू कुश माउंटेन्स, अफ़गानिस्तान और फिर अब जो पाकिस्तान है वहाँ। तो इस लिहाज से इस शाहराह पर न सिर्फ ख़रीद व फ़रोख्त होती थी बल्कि आइडियाज़ जो थे वो टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, मशरक़ और मग़रिब और फिर जनूब की तरफ वो आते जाते रहते थे। और उसका एक सबूत आप देखें कि गंधारा सल्तनत जो यकम सदी ईस्वी से लेकर चौथी 5वीं सदी ईस्वी तक थी मौजूदा पाकिस्तान, मगरबी हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाक़ों में बहुत मशहूर ये एक तहज़ीब थी गंधारा। और वहाँ आपको ये सबूत मिलता है कि जो आइडियाज़ आते जाते थे, फ्लरिश करते थे, उसकी वजह से न सिर्फ मज़ाहिब बल्कि आर्ट, म्यूज़िक, फ़िलासफ़ी, लिटरेचर, ये सब का एक्सचेंज होती थी। पेशावर म्यूज़ियम, मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है, पेशावर म्यूज़ियम में अगर आप देखें तो आपको गंधारा आर्ट, स्टैचुरी आर्ट जो मुजस्मे बनते हैं उनके बेहतरीन शाहकार मिलेंगे। और ये भी आपको मालूम मिलेगा कि इसी वजह से कि यूनान के असर की वजह से जो गौतम बुद्ध के मुजस्मे उसमें हैं, किसी में उन्होंने टोगा पहना हुआ है और किसी में उन्होंने लाइन क्लॉथ पहना हुआ है। तो यही अमलगमेशन थी इन आइडियाज़ की, जिसकी वजह से चीज़ें मशरक़ से मग़रिब गई हैं, मग़रिब से मशरक़ आई। जी, थैंक यू डॉक्टर अमजद। जी, डॉक्टर हुसैन साहब ने बड़ा अच्छे तारीखी पस मंज़र के साथ इसका जिक्र किया कि न्यू सिल्क रोड जो है वो खाली रोड नहीं था, बल्कि वो एक तरफ की आदात को, रसूम व रिवाज को इसने दूसरे इलाके तक पहुँचाया और इस तरह नज़रियात का भी सफ़र हुआ। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने तारीखी पस मंज़र के साथ इसके ऊपर रोशनी डाली। अच्छा ख्वाजा साहब, आपसे ये पूछना है कि ये जो आपका सफ़र है चीन के अंदर, इसके अंदर जो आपका मोड ऑफ ट्रैवल है वो क्या होगा? आप बाई रोड सफ़र करेंगे या बाई एयर सफ़र करेंगे या बाई सी सफ़र नहीं करेंगे आप? हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम पहला सेक्टर था शंघाई से शियान, वो तो हमने बाई एयर किया। शियान से एक्चुअल सिल्क रोड शुरू होती है और वहाँ से आगे जो युगवान है वहाँ भी हम बाई एयर गए। उसके बाद से हम ऑन सरफेस हैं। एक हिस्सा हमने हाई स्पीड ट्रेन से भी किया उरुमची तक, दुनहुआंग से उरुमची तक, और उसके बाद थ्रू आउट सरफेस पे बाय रोड होंगे गाड़ियों पे। और जब आप पाकिस्तान एंटर होंगे तो आप बाय रोड एंटर होंगे? जी जी, पाकिस्तान भी बाय रोड एंटर होंगे। हमने बंदोबस्त किया है चाइना की कंपनी से, जो कि हमको बॉर्डर क्रॉस करा के पाकिस्तान ले जाएगी और वहाँ से फिर हमको दूसरी गाड़ियाँ, पाकिस्तान की गाड़ियाँ, क्योंकि वो लेफ़्ट एंड राइट हैंड ड्राइव का होता है, वो फिर पाकिस्तान की गाड़ियाँ हमको ले जाएंगी। अच्छा ख्वाजा साहब, पाकिस्तान में तो जो तस्वर है कि हर 500 मीटर के बाद जो है, या बात कहते हैं 30 किलोमीटर के बाद जो है इलाका चेंज होता है, तो साथ जोग्राफिया चेंज होता है, तो रवायात बदलती हैं, लैंग्वेज बदलती है, कल्चर बदलता है।
آپ نے جتنا حصہ چین میں ٹریول کیا ہے شنگھائی سے لے کر اب تک جو آپ کی اس وقت ڈیسٹینیشن ہے، اس دوران آپ کی کیا آبزرویشن رہی ہے؟ آپ نے کیا تبدیلی محسوس کی؟ کوئی امارات میں تبدیلی محسوس کی؟ لوگوں کی جو اٹھک بیٹھک ہے یا طرز ثقافت ہے اس میں آپ نے کوئی چینج محسوس کیا؟ یا یہ جو لینگویج میں جو چینی لینگویج جس حد تک آپ کو ان دنوں میں آ سکی اس کے اندر کوئی آپ نے فرق محسوس کیا؟ کوئی نمایاں جو آپ کی آبزرویشن ہے اب تک کے سفر میں وہ کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ جو بڑا شہر تھا شنگھائی، وہاں پہ تو بہت بزی لائف ہے، بہت ہائی سپیڈ سب لوگ کام کر رہے ہیں، مگر جتنا آپ ایسٹ آ رہے ہیں ذرا ڈفرینٹ ریلیکسڈ، سوری جتنا ویسٹ جا رہے ہیں اتنا ہی آپ ریلیکسڈ وہاں پہ، اور پیس بھی تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے. بٹ ایز فار ایز دا فرینڈ شپ از کنسرن، میرے خیال میں جتنا آپ ویسٹ جا رہے ہیں اتنی زیادہ دوستانہ نیچر لوگوں کا ہوتا جا رہا ہے. یہ ہم ایک خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے خاص طور پہ ایک چیز کی کہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ہم کسی پرائیویٹ فیملی کے ساتھ لنچ یا ڈنر کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر جو مل بیٹھ کے ان سے رد و عمل ہوتا ہے، حالانکہ لینگویج کا ایک پرابلم ہوتا ہے مگر پھر بھی جو رد و عمل ہوتا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی دوستی ہے پاکستان اور چائنا کے لوگوں میں، اور لوگ ویسے کتنے کھلے ہوئے اور اوپن لوگ ہیں. تو یہ ایک ہماری ایک آبزرویشن بہت تھی کہ دیٹ از ریئلی ریمارکیبل. دوسری ایک جو آبزرویشن میں دیکھی کہ چائنا میں الیکٹرک موٹر سائیکلز تقریباً ایکسکلوسیو ہو گئی ہیں. جتنی ہم پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ ریگولر موٹر سائیکل پیٹرول سے چلنے والی ہیں، مگر چائنا میں تقریباً سب کی سب الیکٹرک ہو گئی ہیں، جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو یہ کافی حد تک ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم یہ ارمچی کے علاقے میں آئے تو یہاں پہ ونڈ ملز ہزاروں کے حساب سے ہیں. سو بہت انوائرمنٹل فرینڈلی اور لانگ ٹرم جغرافیکلی بہت اچھی چیزیں یہ ہو رہی ہیں. یہ ایک میجر تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ روڈیں اب بہت عمدہ ہو گئی ہیں یہ سارے ویسٹرن علاقے میں، اور ناٹ اونلی عمدہ ہو گئی ہیں، فردر ان کو ترقی کی جا رہی ہے، کنسٹرکشن بہت ایکٹیو ہو رہی ہے اور ان کو مزید امپروو کیا جا رہا ہے. تو ابھی تک ہماری یہ میجر آبزرویشن ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا جی خالد صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے بائی روڈ بھی ٹریول کیا، بائی جو ہائی اسپیڈ ٹرین ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو موقع ملا سفر کا، اور اس وقت آپ لینڈ کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں. تو یہ جو چینی حکومت کا انفراسٹرکچر ہے ٹرانسپورٹ کا، یہ آپ کو کیسا لگا؟ میرے خیال میں بہت ہی اچھا ہے کمپیئر ٹو دوسرے ملکوں کے. ایون ایڈوانس ملک جیسے امریکہ ہے جہاں پہ انفراسٹرکچر کمپیریٹیولی اب ڈیکے کر رہا ہے، بہت اچھا تھا مگر اس کو اتنی ہائی اسپیڈ کے اوپر مینٹین نہیں کیا جا رہا. اس کے حساب سے یہ بہت اچھا ہے کہ ناٹ اونلی اچھا ہے اسٹرکچر، امپروو ہائی اسپیڈ پہ کر رہے ہیں، کنسٹرکشن وغیرہ جاری ہے. اچھا خالد صاحب، ایک اور آبزرویشن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ چینی کے لوگ ہیں صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اس پہ خصوصی توجہ دیتے ہیں، اور کسی زمانے میں چین میں سائیکلز کا بہت رواج ہوا کرتا تھا. اب آپ نے ذکر کیا کہ شنگھائی میں جو لائف ہے وہ بڑی تیز ہے، بڑی فاسٹ اسپیڈ کی ہے، لیکن جو آپ ڈاؤن آئے ہیں ویسٹ کی طرف آئے ہیں تو آپ کو زندگی میں ٹھہراؤ ملا، رویوں میں تبدیلی ملی. تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس پورے سفر کے دوران آپ کو سائیکلنگ کہاں کہاں نظر آئی؟ سائیکلز وغیرہ تو سب جگہ ہیں، مگر اب کافی حد تک جو موٹر سائیکلز ہیں وہ ریپلیس ہو گئی، جیسے میں نے ذکر کیا الیکٹرک چیزوں سے. تو سائیکلز ابھی بھی بہت چل رہی ہیں، اور تو صحت وائز وہ دیٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. اچھا خالد صاحب، ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ چین جو ہے یہ مشرق کے اندر ہے اور چینی تہذیب پوری دنیا میں مشہور ہے، تو اس سفر کے دوران جو آپ نے چین میں کیا تو خصوصی جو چین تہذیب ہے اس کے کون کون سے مظاہر آپ کے سامنے آئے یا آپ نے ان کو آبزرو کیا، چاہے وہ ان کا فوڈ کلچر تھا، چاہے وہ ان کا پہناوا تھا، چاہے ان کی بات چیت کا انداز تھا، جس کے اندر مشرق کا رنگ تھا، جس کے اندر چینی تہذیب کا رنگ تھا، وہ آپ نے محسوس کیا ہو؟ ڈاکٹر امجد، آپ اس پہ کچھ کہیں گے؟ ہاں ضرور. اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف آئیں چین میں تو آپ کو بظاہر
کھانے پینے اور لباس میں چینج نظر آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ زبان میں بھی چینج ہو، کیونکہ زبانیں جو ہیں بدلتی رہتی ہیں فاصلے کے لحاظ سے۔ چونکہ میں چینی زبان سے واقف نہیں ہوں، اس لیے میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہوں گا کہ ایک ایسٹرن ویلیوز جسے ہم کہتے ہیں، مشرقی اقدار، وہ یہاں بھی موجود ہیں۔ میرا قیام امریکہ میں ہوتا ہے اور میں کافی ممالک سے واقف ہوں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ برسر عام عورتیں اور مرد جو ہیں وہ اپنی محبت یا اپنائیت کا اظہار پبلک میں کریں، یہ نہیں دیکھا، اور یہ میرے خیال میں ایک مشرقی اقدار ہیں۔ وہ لحاظ جو ہے وہ ان کے معاشرے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ مشرق سے مغرب کی طرف آئیں تو چہرے بدلتے ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان چہروں پہ آپ شاہراہ ابریشم کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ فاصلوں کے لحاظ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں بدلتے رہتے ہیں۔ بلکہ جب آپ مغرب میں آئیں، جو شنکیانگ کا علاقہ کہلاتا ہے، اس میں تو آپ کتنے ہی ایتھنک فیکشنز ہیں کہ آپ صرف دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ اورگر ہیں اور یہ تاجک ہیں اور یہ ازبک ہیں، اور مختلف جو ان کے ہیں مائنورٹیز اس لحاظ سے۔ تو ایک لحاظ سے یہ ڈائیورس کنٹری ہے، اور ایک اور لحاظ سے یہ یونیفائڈ کنٹری ہے، اور اس لیے اس کو مطالعہ کرنا جو ہے وہ انتہائی دلچسپی کا باعث۔ بالکل یقینی۔ ایک اور چیز ہم لوگوں نے آبزرو کی کہ یہاں پہ عورتیں اور مرد دونوں کام کرتے ہیں، ہر طرح کے بسیں ٹرکیں عورتیں چلا رہی ہیں، جو چیز ہم کو پاکستان میں سیکھنی ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں جو فیمیل پاپولیشن ہے وہ مقابلتاً کام میں بہت کم انوالو ہوتی ہے، کرتی ہیں یہ میں نہیں کہوں گا، مگر ڈیفینیٹلی کمپیئر ٹو چائنا بہت کم ہے، تو وہ ایک چیز ہم کو ذرا ترقی کرنی پڑے گی۔ تو اگین یہ وہ والی چیز ہے جو کہ سلک روڈ کے اوپر آئیڈیاز فلو کریں گے، تو انشاءاللہ ہم یہ چیز آگے پروپوگیٹ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں نا، 50% آبادی جو ہے عورتیں، آدھی مرد ہوتے ہیں، تو ہمارے ممالک میں 50% جو ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہیں اس لحاظ سے کہ وہ پبلک لائف میں آ کے کام کریں، ہیں، اور لیکن اتنا نہیں جتنا کہ آپ چین میں دیکھ رہے ہیں یا آپ جاپان میں یا کئی اور مشرقی ممالک میں دیکھ رہے ہیں۔ جی خواجہ محمد علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی ٹیم کا تعارف کروایا، اور آپ نے اپنی اس مہم کے حوالے سے جو آپ کی انوویشنز تھیں، جو آپ کے ایک کیسے آپ کو اس کا خیال آیا، اور آپ نے اس کے متعلق بتایا ہمارے سامعین کو، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے سامعین کو، آپ کو چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے سامعین کو آپ نے اس حوالے سے بتایا۔ آپ کا بہت شکریہ، اور میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا خواجہ محمد علی صاحب، جو کہ KM علی کے نام سے زیادہ جانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہیں یاسمین علی صاحبہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہیں ماہرہ عمر صاحبہ جو کہ ویڈیو شوٹ کریں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہیں بابر علی صاحب جو کہ فوٹوگرافر ہوں گے، اور سمیہ عمر صاحبہ ہیں، ڈاکٹر عمران چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر نسیم چودھری صاحب ہیں، یتنا خان صاحبہ ہیں، اور آپ کے ساتھ ہسٹورین ہیں ڈاکٹر عمر حسین صاحب، جن کا ماشاء اللہ بڑا نالج ہے اس حوالے سے، اور جن کی بڑی تحقیق ہے اس حوالے سے۔ یہ پوری ٹیم انٹلیکچوئلس کی ہے، طلبہ کے افراد کی ہے، جن کے پاس جدید گیجٹس ہیں، اور ان کو سب سے جو بڑا ایڈوانٹیج ہے خواجہ صاحب، آپ سے گفتگو کر کے مجھے یہ لگا کہ جو آپ کی ٹیم ہے اس میں اور عام آدمی میں فرق ہے کہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہیں، اور آپ ریسرچ کر کے، آپ تحقیق کر کے اس روٹ کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں۔ یعنی عام جو ایک شہری ہوتا ہے وہ سفر کرتا ہے تو وہ صرف دیکھتا ہے عمارات کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کلچر کو دیکھتا ہے، جو اس کی ایک نئی چیز نظر آتی ہے اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن چونکہ آپ اس سے پہلے بھی مختلف قسم کی جو گفتگویں ہیں ان کو آپ کر چکے ہیں، تو اس لیے آپ کا نالج جو ہے اس حوالے سے اچھا ہے، آپ کا ویژن براڈ ہے، اور آپ اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں ایک اور انداز میں، اور یہ بڑی قابل تحسین ہے کہ آپ نے اس کے لیے وقت نکالا، آپ نے فنڈس کو ارینج کیا، آپ نے اپنی ٹیم کو ارینج کیا، اس میں
यकीनन आपका वक्त लगा होगा, फिर आपने जो चाइना का टूर अरेंज किया है, यहाँ पर आपने अपने मामला को मैनेज किया, तो ये सारा क्रेडिट गोज टू यू कि आपने इतनी अच्छी टीम इकट्ठी की और आप इसको लीड कर रहे हैं। और मैं आपका फिर एक दफा फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के साथ बातचीत की और अपने तजुर्बात और अपने मुकासद और अपने विजन के हवाले से चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के सामने को आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया आपका सब पूरी टीम की तरफ से। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ख्वाजा साहब कि जब आप पाकिस्तान तशरीफ ले जाए और ग्वादर पहुँच जाए तो जो आपका वो सफर का वो हिस्सा जो आपने पाकिस्तान एंट्री में और ग्वादर तक किया, उसमें जो कुछ आपने देखा वो भी इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आप हमारे सामने के साथ शेयर करें। यकीनी इंशाल्लाह वो भी, अगर हम लोग 20 मई तक वहाँ पहुँचेंगे तो आपको मैं कांटेक्ट करके वो शेयर करेंगे। और सामीन उसके अलावा जो हम लोग आर्टिकल द्वारा लिखेंगे तो वो भी देखते रहें, इंशाल्लाह कोई अच्छी आर्टिकल द्वारा लिख पाए तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। वो ज़रूर आप बताइएगा, आर्टिकल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा तो वो हम यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा मुनासिब है। आपको बता दें कि हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, और यकीन करें मुझे बहुत लुत्फ आया कि जिस रवानी के साथ आपने अपने इस ट्रैवल का जिक्र किया और जितनी मालूमात के साथ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ किया, बहुत कम लोग मिलते हैं जो इतनी भरपूर तैयारी के साथ मालूमात को शेयर करते हैं और मालूमात को कन्वे करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। एक बात मैं करना चाहूँगा अगर इजाज़त हो, ये डॉक्टर अमजद हुसैन, आपने पूछा कि ये जो रिपोर्टें छप रही हैं, मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि अमेरिका का एक अखबार है टोलीडो ब्लेड, उसमें हमारे सफ़र की रोयदाद इन रियल टाइम छप रही है। तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं toledoblade.com, TOLEDOBLADE toledoblade.com। एक किस्त जो है वो 2 दिन पहले छपी थी, दूसरी परसों छपेगी। और इसके अलावा ARI पे भी ब्लॉग हो रहा है, डॉन में भी आ रहे हैं। और क्योंकि हमारे ग्रुप में लिखने वाले काफ़ी हैं, इसलिए वो इनफरादी तौर पे ये रिपोर्टें जो हैं वो फाइल कर रहे हैं। और फेसबुक पे भी इसका ज़िक्र हो रहा है, तो आपको काफ़ी मवाद मिल जाएगा। मैं टोलीडो ब्लेड के लिए कॉलम लिखता हूँ गुज़श्ता कुछ 30 साल से, तो उनकी असाइनमेंट भी है मेरे पास कि मैं उस अखबार के लिए यहाँ से डिस्पैचेस भेजूँगा और भेज रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन साहब। ख्वाजा मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया एक दफा फिर कि आपने चाइना रेडियो इंटरनेशनल के लिए वक्त निकाला और उनसे बात की। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल, अच्छा।